प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम मैरिज सीरीज़ को स्टडी कर रहे हैं और हम मैरिज की बुक नंबर 1 जो है, बुक नंबर 1 उसके चंद एक चैप्टर्स जो हैं वो चूँकि रह गए हैं, तो आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जो आज का प्रोग्राम है, आज हम 3 अहम अज्जा के ताल्लुक़ से सीखने वाले हैं और ये शादीशुदा ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है और इनके बगैर आप शादी में कामयाबी का तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहाली आए, शिफा आए, आज़ादी आए और तरक्की और कामयाबी को आप देखें अपनी ज़िंदगी में, तो इन 3 अहम एलिमेंट्स को आपने स्टडी करना है। आपकी किताब नंबर 1 में चैप्टर नंबर 7 को आज हम स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। खुदा के कलाम में खुदा यीशु मसीह ने लूका 6 बाब 46वीं आयत में अगर आप इस सारे इक़्तिबास को देखें तो वहाँ खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनता है और उस पर अमल करता है, वो उस शख्स की मानद है जिसने चट्टान के ऊपर घर बनाया। और पहले खुदावन कहते हैं कि जो मुझे खुदावन कहते हैं उनमें से सब खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। सो इसका मतलब यह है कि खुदावन कहने से ही हम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होते, बल्कि खुदा की बादशाहत का दारोमदार जो है हमें खुदावन यीशु मसीह के पास आने से मिलता है और खुदा की बादशाहत का दारोमदार यीशु मसीह की बातों को सुनने से मिलता है और उस पर अमल करने से मिलता है। सो पहला बुनियादी और अहम नुक्ता जो है जो आज हम सीखने वाले हैं वो ये है कि यीशु मसीह का इस्तकबाल अपनी ज़िंदगियों में आपको करना है। यीशु मसीह का इस्तकबाल करना है। मजबूत बुनियाद की पहली और बुनियादी शर्त यह है कि आप खुदावन यीशु मसीह का इस्तकबाल दिल से करें। दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने आप को शख्सी निजात दहिंदा यीशु मसीह को कबूल करें और अपनी ज़िंदगी में जो है सबसे पहला दर्जा खुदावन यीशु मसीह को दें। और कलाम में लिखा है 1 कुरिन्थियों 11:3 में, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है और कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। इसका मतलब यह है कि बुनियाद जो है वो यीशु है। बुनियाद जो है उसके बगैर हमारा घर जो है वो बेबुनियाद तबाह हो जाता है और उसकी कोई फाउंडेशन ना होने की वजह से छोटे से छोटा तूफ़ान भी उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। सो हमारी जो बुनियाद है वो खुदावन यीशु मसीह है, जिसके ऊपर हमारी नींव है और उसके ऊपर हमारी इमारत है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह के ये अल्फाज आपको हमेशा याद रहने चाहिए कि जो कोई मेरे पास आता है, इसका मतलब यह है कि आपकी रूहानी ज़िंदगी की इब्तिदा सिर्फ़ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह से शुरू होती है और कोई इंसान मज़हब, ख़ानदान, रवायात या कलीसियाई सरगर्मियों के ज़रिए निजात नहीं मिल सकती।
آپ صرف یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے ہی آپ کو حقیقی نجات ملتی ہے، اور یہی پہلا قدم ہے آپ کی ترقی اور کامیابی کا۔ یہ ایک اہم روحانی سچائی ہے کہ یسوع ہی واحد ہماری بنیاد ہے، اس کے سوا اور کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی دوسرا نعم البدل نہیں ہے۔ حقیقی مسیحت دل کو تبدیل کرتی ہے، صرف ظاہری مذہب دل کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ حقیقی مسیحت جو آپ کے اندر ہے، جو یسوع مسیح کی باتوں کو ماننے سے، فرما برداری سے اور اس کی باتوں کو سننے سے آتی ہے۔ میرے عزیزو، نجات ایمان، توبہ اور مسیح کو قبول کرنے سے آپ کو ملتی ہے۔ یہ انتہائی اہم اور بہت ہی بنیادی پہلو ہے، اور خدا کے کلام میں اگر آپ یوحنا 1:12 کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ اس کے فرزند بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ فرزند بن گئے ہیں تو پھر آپ اس کی تمام تر جلال کی دولت کے مستحق ہوتے ہیں، اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کے اہل ہوتے ہیں۔ آپ ایمان کی حالت میں وہ تمام کام جو بائبل مقدس میں ہمیں مافوق الفطرت نظر آتے ہیں، وہ سب آپ ایمان کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ ہمیں نجات جو ہے ایمان سے ہی ملتی ہے۔ کلام مقدس میں رومیو 10:9 اور 10 میں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ نجات جو ہے وہ صلیب پر یسوع مسیح کی قربانی کو کنسیڈر کرنا ہے، اور صلیب پر مسیح کی قربانی ہی انسان کی نجات کا واحد اور اکلوتا راستہ ہے۔ میرے عزیزو، یہی وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلنے سے ہمیں کامیابی ملتی ہے، اور نہ صرف ہماری روحانی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، بلکہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی وہ دنیا کی تمام تر چیزیں حاصل ہوتی ہیں جن کے لیے ہم اپنی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ صبح اور شام اور رات بھی ہم نہیں دیکھتے، ہم ہر روز ان کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جاں فشانی کرتے ہیں، اپنے آپ کا برا حال کر لیتے ہیں دولت کے لیے، سٹیٹس کے لیے، رتبے کے لیے، پیسے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے۔ تو اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ اپنی زندگی میں بحالی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی اور اہم حصہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے شادی شدہ زندگی میں یسوع مسیح کا استقبال کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کے کلام کی ان باتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ بائبل مقدس میں اگر آپ پہلا کرنتھیوں 15 باب دیکھیں، 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ ہمارا ایک بنیادی ایمان ہے، مسیحی ایمان اسی کے اوپر مشتمل ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق، کتاب مقدس کے مطابق، اپنے قول کے مطابق وہ اس دنیا میں ہمارے لیے جیے، اور انہوں نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے، اور وہ اپنے ہی کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ what we have learned from this point کہ روزانہ ہمیں ایمان کا جائزہ لینا ہے، صرف مذہبی شناخت پر انحصار نہیں کرنا، ہمیں اپنی زندگی کے ہر حصے میں خداوند یسوع مسیح کو اختیار دینا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا مالک اور خالق ہو، اور ہر طرح سے ہمیں برکت دینے کے لیے، ہر طرح سے ہمیں بحال کرنے کے لیے ہمیں تیار کرے، ہمیں مولڈ کرے، ہمیں موڈیفائی کرے، اور ہمیں ہر طرح سے وہ منظم کرے، ڈسپلن کرے۔
ایک مضبوط روحانی گھر صرف اسی وقت ہی قائم رہ سکتا ہے جب اس کی بنیاد جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے دو گھروں کی مثال دی تو یہ ایک خاندان کی مثال تھی۔ ایک خاندانی سٹرکچر ہمیں نظر آتا ہے، ایک گھرانہ ہمیں نظر آتا ہے، ایک گھر نظر آتا ہے اور ایک خاندان نظر آتا ہے، اور ایک خاندان اسی وقت ہی مضبوط رہ سکتا ہے جب اس کی بنیاد یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ نمبر 2 جو آج ہم اہم اور بنیادی پوائنٹ کو سیکھ رہے ہیں وہ ہے مسیح کے ساتھ روزانہ آپ نے ایک رشتہ استوار کرنا ہے، ڈیلی ریلیشن شپ میں رہنا ہے۔ آپ اپنے باپ سے، اپنے روحانی باپ سے کنیکٹڈ جب رہیں گے تو پھر آپ بحال رہیں گے، آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی اور آپ اس کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہوں گے، برکتوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی آپ یوز ہوں گے، آپ لوگوں کو بحال کرنے کے لیے بھی استعمال ہوں گے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں غلطیوں 2 باب اس کی 20ویں آیت میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے حوالے کر دیا، موت کے حوالے کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ رشتے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ اب خود سے زندہ نہیں ہیں، آپ کی شخصیت جو ہے اس کے اندر ایک اور مالک آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور اس کا نام یسوع ہے۔ یعنی آپ اس کے ساتھ اپنی تمام تر پرانی انسانیت میں آپ دفن ہو چکے ہیں اور آپ خداوند یسوع مسیح میں نئی شخصیت کے ساتھ زندہ ہے۔ اور یہی خدا کا بندہ پالوس بیان کرتا ہے کہ میں مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہیں بلکہ مسیح جو ہے وہ مجھ میں زندہ ہے۔ تو اب جسم کے حساب سے ہم نے نہیں رہنا، زندہ نہیں رہنا، بلکہ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھنے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ یہی ہمارا اولین فریضہ ہے، یہی ہماری اولین جو ہے خواہش ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں وقت گزاریں۔ مسیح کے ساتھ روزانہ ایوری ڈے ریلیشن ڈیولپ کرنا، یہ آپ کی ازدواجی زندگی کی بحالی کی سانس ہے۔ سمجھ لیں جب آپ دونوں میاں بیوی بچوں کو لیے ہوئے آپ خدا کی بادشاہت کے اندر، خدا کے مذبح کے اوپر، خدا کے کلام کے مطابق اپنے گھر میں ایک ماحول ایسا کریٹ نہیں کریں گے جہاں آپ روزانہ اس کے ساتھ رفاقت کر سکیں، خدا کے کلام کو پڑھ کر اس پر عمل کر سکیں، تو یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کو لیے بابرکت ہوگی جب آپ روزانہ کا رشتہ جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے۔ ایوری ڈے آپ نے اپنے آپ کو مارنا ہے۔ ہر روز ہمیں گناہ میں جو ہے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ہمیں ہر روز اپنے آپ کو جو ہے اپنے جسم کو مار کر ہمیں خدا کے بیٹے پر ایمان کی حالت میں زندہ رہنا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا ہے۔ خدا کے کلام میں ہمیں یہ بڑی خوبصورت بات ملتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ وہ میری باتیں سنتا ہے۔ اٹ مینس کہ نہ صرف وہ میرے پاس آیا ہے بلکہ وہ میری باتوں کو سن بھی رہا ہے اور باغور سن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سنتا ہے اس کے کان کھلے ہوئے ہیں اور روزانہ اس کی رفاقت خدا کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ ہے، یعنی اس کا تعلق دعا، بائبل کے مطالعہ اور میڈیٹیشن اور عبادت سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ جب آپ شادی شدہ زندگی میں ہوتے ہیں، شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کے اوپر روحانی حملے نہیں ہو رہے؟ جو ہی آپ شادی کرواتے ہیں تو ابلیس جو ہے آپ کے اوپر بہت سارے ملٹی ڈائمینشنل اٹیکس کرتا ہے۔ وہ روحانی طور پہ بھی ہوتے ہیں، جذباتی طور پہ بھی ہوتے ہیں،
اور اسی طرح وہ ہر لحاظ سے آپ کے دنیاوی انداز سے، آپ کی فیملی سے، آپ کے دوستوں سے، آپ کے کلچر سے، آپ کی فزیک سے، آپ کی تمام تر کمزوریوں کو لیے ہوئے آپ کے اوپر ابلیس بے شمار حملے کرتا ہے، اور کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ سیپریٹ ہو جائیں، آپ ڈائیورس لے لیں، آپ ہمیشہ کے لیے جب آپ برکت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو خدا نہیں، ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ اس رشتے میں قائم رہیں۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس صرف آنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی باتوں کو بغور سننا بھی ہے، یعنی ہمیں روزانہ دعا کرنی ہے، ہمیں بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا ہے، ہمیں اس پر دھیان لگانا ہے، بائبل کی جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں، ہم نے کیا بات سیکھی ہے، ہم نے کون سی ایسی اچھی اور خوبصورت بات سیکھی ہے جو آج ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، خدا آپ کی تمام باتوں کو سنتا ہے، وہ جو بھی کچھ آپ کہتے ہیں وہ آپ کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی باتوں کو جو ہے وہ جانتا ہے، وہ سر تا پا آپ کو جانتا ہے۔ ہاں، وہ جواب اس وقت دیتا ہے جب خدا کی کامل مرضی پوری ہوتی ہے، اور خدا ہمیشہ ہمیں پیار کرتا ہے، اور خدا ہمیں ڈسپلن کرتا ہے۔ کئی دفعہ اس کے جواب میں ہمیں دیر نظر آتی ہے، سال لگ جاتے ہیں، لیکن خدا بھلا خدا ہے، اور خدا وقت کے اوپر ہمیں تمام طرح کی شفا دیتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، سرفرازی دیتا ہے، اور اس وقت تک کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہے۔ ہمیں خدا کی باتوں کو بغور سنتے رہنا ہے، ہمیں دعا کے ساتھ اس کے ساتھ رشتہ استوار رکھنا ہے، بائبل کے مطالعہ کو جاری رکھنا ہے، دھیان لگانا ہے، اور اپنے گھرانے میں عبادت کے ماحول کو برقرار رکھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دعا جو ہے صرف درخواست نہیں ہے بلکہ خدا کے ساتھ رفاقت ہے۔ یہ صرف ہمیں مانگنے کا نام نہیں ہے کہ آؤ ہم دعا کریں، ہم خدا سے مانگیں، نہیں، یو ہیو ٹو کریٹ اے ریلیشن ود گاڈ۔ آپ نے اپنی کچھ باتیں کرنی ہے اور خدا کی کچھ باتیں سننی ہے۔ دیٹ مینس کہ آپ کی ایک کمیونیکیشن ہے جس میں آپ نہ صرف بتاتے ہیں بلکہ سنتے بھی ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں، مسلسل اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، مسلسل ہمیں اس کے ساتھ ایک اشتراک میں رہنا ہے، ایک رابطے میں رہنا ہے، ایک کمیونیکیشن میں رہنا ہے، اور یہی ہماری ترقی کا راز ہے۔ کلام میں لکھا ہے فلیپیو 4:6 میں، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ ہمیں فکر مند نہیں ہونا ہے، ہمیں ہر وقت شکر گزاری کا سا رویہ اپنانا ہے، تھینکس کرنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے، اور ہمیشہ خدا کے حضور شکر گزاری کے ساتھ، دعا کے ساتھ، منت کے ساتھ خدا کے حضور پیش آنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں خدا کے کلام میں ایک بڑی خوبصورت آیت ملتی ہے کہ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا متی 4:4 میں کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ دنیا کی تمام لوازمات جو ہیں وہ محض ہمیں زندہ رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام سے میں ملتی ہے، اور بائبل میں اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہماری جو دنیاوی خوراک ہے جو ہمارے جسم کے لیے تو ضروری ہے، لیکن ہماری روحانی غذا جو ہمیں زندہ رکھتی ہے اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور خدا کے منہ سے نکلنے والا کلام جو بائبل مقدس ہے، جو لوگوس ہے، جو ریما ہے، اس کی ہمیں ہر روز ہر وقت ضرورت رہتی ہے، اور رہنی بھی ضروری ہے۔ آج ہم نے اس پوائنٹ سے کیا سیکھا ہے کہ ہمیں دعا کے ساتھ خدا کے ساتھ ایک رشتے کو ڈیولپ رکھنا ہے۔ دعا ہماری روحانی سانس ہے، اور جب آپ سانس ہی روک لیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے،
اور روحانی طور پر انسان اس وقت مرتا ہے جب آپ اپنے باپ کے ساتھ رشتے کو منقطع کر دیتے ہیں، کمیونیکیشن ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، اور ایک مسلسل جو ہے منقطع رشتہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی روحانی موت کا سبب بنتا ہے۔ سو بائبل جو ہے وہ روحانی غذا بھی ہے، خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری غذا ہے، اور روحانی طور پر ایک جوڑا جو ہے وہ اس وقت تک ہی زندہ رہتا ہے روحانی طور پر جب وہ روزانہ دونوں مل کر اپنے خاندان کو لیے ہوئے اپنی روحانی غذا کو حاصل کرتے ہیں، یعنی بائبل مقدس کو کہ کلام، یعنی خدا کے کلام سے ہمیں ترقی ملتی ہے۔ سو خدا کے ساتھ وقت گزارنے سے ہمیں روحانی ترقی ملتی ہے، اور ہماری روحانی ترقی ممکن ہو جاتی ہے، اور ہم روحانی طور پر آگے بڑھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو بہت ضروری ہے کہ ہم میڈیٹیٹ کریں خدا کے کلام میں۔ زبور 119 اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ سو غور کا لفظ ذرا یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، اور اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں میڈیٹیٹ کرنا، یعنی ہمیں خدا کے کلام کے اوپر غور کرنا ہے۔ اور غور کا مطلب ہے کہ ہمیں اس پہ دھیان لگانا ہے، جو باتیں ہمارے لیے مفید ہیں ان کو ہم نے سرچ کرنا ہے، ان کی تحقیق کرنی ہے، ان کا محاصرہ کرنا ہے، ان کے بارے میں سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہمیں خدا سے رہنمائی مانگنی ہے۔ سو خدا کے کلام پر گہرائی سے غور کرنے سے ہم خدا کی آواز کو سن لیتے ہیں، اور خدا کے کلام کی ہمیں سمجھ بھی آتی ہے۔ سو ہمیں اپنی زندگی میں روزانہ ان باتوں کو اپلائی کرنا ہے، روزانہ مخصوص وقت نکالیں دعا کے لیے، بائبل کے لیے۔ اگر آپ نہیں کر رہے تو آج ہی سے اس کو شروع کریں۔ اٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ، سم ٹائم اس کی روٹین بنانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، تھکے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم ٹائم مینیج نہیں کر پاتے بائبل کے لیے، دعا کے لیے۔ فیملی سسٹم ایسا بن جاتا ہے کہ باپ جب گھر میں آتا ہے بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کو ٹائم ملتا ہے۔ سو دیر آر لاٹ آف ڈفرینٹ ٹائمنگز ان اے ہوم، بٹ آپ یہ کر سکتے ہیں، خدا آپ کو یہ قوت دے گا اور دیتا ہے۔ اور اکثر اوقات ہمارے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں، جب خدا ہمیں ٹائم دیتا ہے تو ہم خدا کی اس فرمانبرداری کو فالو نہیں کر پاتے۔ سو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں روزانہ مخصوص وقت نکالنا ہے، اسپیسیفک ٹائم نکالنا ہے، کوائٹ ٹائم نکالنا ہے، ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اپنے ٹائم کو، اور ہمیں علیحدہ کرنا ہے، اسپیسیفکلی ہمیں اس ٹائم کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو آج اتنے بجے ٹائم مل گیا ہمیں، دیٹس اوکے، یا پھر چلو آج ہمیں اتنے بجے ٹائم مل گیا تو ہم دعا کر لیتے ہیں، چلو اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور ضروری کام کریں آؤ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سو دس از ناٹ دا تھنگ دیٹ یو آر گیونگ ٹو گاڈ۔ ہمیں خدا کو ایک خاص اور معیاری حصہ دینا ہے، ہمیں روزانہ مخصوص وقت خدا کو دینا ہے دعا میں، بائبل مقدس کے مطالعہ کرے۔ سو جلدی مطالعہ کرنے کی بجائے ہمیں دھیان دینا ہے، ہمیں فوکس کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چلو ایک چیپٹر پڑھ لیتے ہیں، اور ایک چیپٹر جب پڑھا ہے تو اس میں آپ کا دھیان ہی نہیں تھا اس چیپٹر پہ، اور آپ نے ان تمام باتوں پہ جو آج آپ نے پڑھی ہیں یا سنی ہیں آپ کے اوپر سے گزر گئی ہیں، یا آپ کو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ یو ہیڈ ڈن نتھنگ، آپ نے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے، آپ نے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا، غور نہیں کیا، آپ نے گہرائی سے اس پہ فوکس نہیں کیا، آپ نے صرف سنا ہے، اور اس کے بعد جتنی تیزی سے آپ نے سنا ہے اتنی ہی تیزی سے آپ نے اس کو نکال بھی دیا ہے۔ سو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے گھر کے اندر مطالعہ کی عادت ڈالنی ہے بچوں کے ساتھ، اور ہمیں ایک لفظ پہ غور کرنا ہے، چاہے آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے، آپ تھوڑا پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، 2 آیات پڑھ لیں، یا ایک کہانی کا اسٹڈی کر لیں، ایک پیراگراف کو اسٹڈی کر لیں، بٹ یو ہیو ٹو اسٹڈی سلولی اور ڈیپلی۔ آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کو کمپیریٹیولی اسٹڈی کرنا ہے، اس کو
اس کی نیریشن کرنی ہے، غور سے سمجھنا ہے، غور سے سننا ہے۔ ہر دن خدا کے ساتھ آپ نے خاموش وقت کو گزارنا ہے، ایسا وقت جو کوائٹ ٹائم ہے، ایسا وقت جہاں پہ آپ سوچتے ہیں میرے پاس یہ ٹائم ہے، میں خدا کے ساتھ ایک خاص مخصوص وقت کو گزار سکتا ہوں۔ جو ایماندار خدا کے ساتھ روزانہ تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اور ابلیس ہمیشہ یاد رکھے کمزور شخص کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ روزانہ تعلق نہیں رکھیں گے، روحانی طور پر ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ تھرڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ، خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ یہ بہت ضروری کام ہے۔ جیسے خدا کے کلام میں ہمیں خدا یسوع مسیح کے ان الفاظوں پر غور کیا کہ جو کوئی میرے پاس آتا ہے، میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، اور میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے اور اس گھر سے ٹکراتا ہے تو گھر ہلتا نہیں ہے، بلکہ گھر مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے، اور جو سن کر اس پر عمل نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا ہے۔ جب سیلاب اس پر زور سے آتا ہے وہ فی الفور گر پڑتا ہے اور بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیں صرف خدا یسوع مسیح کے پاس آنا ہی نہیں ہے اور اس کی باتوں کو سننا ہی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ وہ کہتا ہے، جو کچھ وہ آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور حقیقی شاگرد بھی وہ ہے جو فرما برداری میں چلتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے کرتے ہم اس کی تمام ان باتوں کو جو ہم نے سیکھی ہیں ان کو غور سے سن کر اس پر عمل کریں۔ خدا کے کلام میں پہلا پطرس پہلا باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ تم نے حق کو تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی ہے، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ ہماری پیدائش جو ہے وہ فانی تخم سے نہیں ہے بلکہ غیر فانی، یعنی خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ ہے اور قائم ہے۔ ہمیں اپنے اندر ایک بے ریا محبت کو پیدا کرنا ہے، ہمیں تابعداری کو لے کر آنا ہے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ان تمام باتوں کو جو خدا نے ہمیں دی ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اور خدا کے کلام میں نوح 3:40 میں لکھا ہے، ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ ہمیں فرما برداری کرنی ہے، اور فرما برداری کے سوا ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور یہ وہی الٹیمیٹ آپ کی ترقی اور کامیابی کا راز ہے اس کے اندر۔ فرما برداری ایمان کا ثبوت ہے، اور کلام پر عمل زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب آپ عمل کرنا شروع کرتے ہیں آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، آپ برکت کو حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی چیز کی بجائے صرف خدا کے کلام پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کو عزت اور دولت اور شہرت یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کے پیچھے نہ بھاگیں، صرف خدا کے کلام پر عمل کریں، زندگی آپ کی بدل جائے گی۔ خدا کا کلام انسان کو پاک کرتا اور مضبوط کرتا ہے۔ آپ نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ اپنے اعمال کا روزانہ جائزہ لیں، تھنک اباؤٹ دیٹ، کیا آپ کر رہے ہیں؟ کیا آج آپ نے دعا کی ہے؟ کیا آج آپ نے بائبل مقدس کی باتوں پر دھیان لگایا ہے؟ غور کریں دونوں میاں بیوی مل کر، چونکہ آج ہم خاص کر میرڈ لائف کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ فوری طور پر توبہ کی عادت ڈالیں۔ جو ہی آپ سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ گناہ آیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے،
یا میں نے انجانے میں جان بوجھ کر مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اپنی عادت ڈیولپ کریں کہ آپ نے خدا سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور اس عادت سے آپ ابلیس کے حملوں سے بچے رہیں گے۔ سو اپنی شادی، خاندان اور خدمت میں بائبل کے اصولوں کو اپنانا جو ہے شروع کر دیں، اپنے بائبل کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کریں، اور صرف سننے والے نہیں بلکہ آپ نے عمل کرنے والے بننا ہے، جس سے برکت آپ کو ملنا شروع ہوگی۔ آپ کی زندگی میں برکت اسی وقت آتی ہے جب آپ ان تین اہم ایلیمنٹس کو، ان تین اہم اجزاء کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں۔ سو دعا، کلام اور کامیاب زندگی، یہ یسوع مسیح کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، اور خدا کے کلام میں یشوع کی مثال ہمیں ملتی، جب خدا کے کلام میں یشوع کو خدا نے کہا کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہو، اسی پر تیرا خیال ہو، اور تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ سو خدا نے یشوع کو بتایا کہ کامیابی کا راز کس چیز میں ہے؟ خدا کے کلام کو پڑھنے سے، اور اس پر دھیان لگانے سے، اور اس پر عمل کرنے سے۔ یہ ہے کامیابی کا راز۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بازار سے آپ کو قیمت سے نہیں ملتی ہیں۔ آپ کے پاس اس کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ ایجوکیشن یا خوبصورتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں آپ کو چاہیے، صرف آپ کی انٹینشنز ہونی چاہیے، آپ کا ارادہ ہونا چاہیے، خدا کے ساتھ آپ کو بڑھنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اور خدا کا بندہ زبور نویس داؤد بیان کرتا ہے زبور 1 میں، اور اس کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ ہاللیلویہ! بلکہ خداون کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن اور رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ ہاللیلویہ! جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، اور جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا۔ کلام کہتا ہے جو کچھ وہ کرے وہ باور ہوگا۔ تو جو شخص خدا کے کلام میں خوشی رکھتا ہے، ایک تو وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ پھلدار ہوتا ہے، اور روحانی طور پر وہ سوکھتا نہیں ہے کبھی بھی۔ وہ کبھی بھی اس کی زندگی میں پت جھڑ خزاں نہیں آتی ہے، وہ باور رہتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس ہی لگایا گیا ہے، اور اس کے پتے کبھی سوکھتے ہی نہیں ہیں، نہ مرجھاتے ہیں، اور وہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ بار بار ہوگا۔ ہاللیلویہ! سو اپنی شادی اور خاندان پر کو کلام میں تعمیر کرنا شروع کریں، خدا کے کلام کے اندر اس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا شروع کرے۔ دنیاوی مشوروں سے زیادہ خدا کی حکمت کو اپنانا شروع کرے۔ خدا کی حکمت آپ کو آگے لے جائے گی، اور بچوں کو روزانہ خدا کے کلام سے روشناس کروائیں۔ چاہے آپ ان کو ایک آیت دے دیں، چاہے آپ ان کو ایک سٹوری سمجھا دیں، لیکن دس از دا وے ہاؤ وی کین ورک ود آور فیملی۔ سو آج ہم نے بڑی امپورٹنٹ چیزوں کو سیکھا ہے، ہم جلدی سے اس کو ایک ریویو کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے جن چیزوں کو سیکھا اس میں خداوند یسوع مسیح ہماری روحانی بنیاد ہے، اور پھر ہم نے سیکھا ہے کہ حقیقی مسیحی زندگی روزانہ خدا کے ساتھ گہرے رشتے سے بنتی ہے، اور یہ ایک گہرا رشتہ جو ہے بڑا ضروری ہے۔ دعا اور بائبل روحانی ترقی کی بنیاد ہے، اور یہی ہماری سورس ہے۔ ہاللیلویہ! صرف سننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ سو ہمیں مراقبہ کرنا ہے، ہمیں میڈیٹیٹ کرنا ہے، ہمیں دھیان لگانا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، گہرائی میں جانا ہے۔ خدا کی آواز کو سننا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر غور بھی کرنا ہے۔ اور اسی طرح فرما برداری مضبوط اور کامیاب زندگی کی کنجی ہے۔ ہاللیلویہ!
کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ مضبوط روحانی زندگی اپنی زندگی میں اپنائیں. مضبوط اور کامیاب زندگی کی جو کی ہے وہ فرما برداری ہے. مضبوط بنیاد آزمائشوں میں قائم رہتی ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی آزمائش ہے، اگر آپ کی بنیاد ٹھیک ہے تو آپ کبھی گریں گے نہیں. آپ ہمیشہ باور ہوں گے، برکت پائیں گے، اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ ترقی اور کامیابی ہی رہے گی. ہاللویہ. دس از دی اینڈ آف دس چیپٹر. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا.